हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराता हूं। इसके अलावा इज़राइल-फ़िलिस्तीन जंग के बिल्कुल नज़दीक तरीन जो जगहें हैं, जो मुल्क हैं, वहाँ से मैं बात करने की कोशिश करता हूं। हमारे एक लाइव प्रोग्राम में कल तेल अवीव से भी कोई साहब थे जो देख रहे थे। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमसे बात करना चाहें तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, आप अपना नंबर भेजें। मेरी पूरी कोशिश है कि जहां से भी खबर आ सकती है वो खबर आप तक पहुंचे। इस वक्त लेबनान और इजराइल के बीच बॉर्डर पर मुसलसल जंग जारी है। लेबनान में इजराइल दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये इत्तलात आती हैं कि कुछ 100-200 मीटर अंदर चला जाता है, लोग फोटो खिंचवाते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि इजरायली फौजियों का नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। उस पूरे इलाके पर नजर रखने वाले शख्स सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो इस वक्त दमिश्क में हैं, उनसे हम आज बात कर रहे हैं। वो बेरूत में रहते हैं और अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते हैं और उस पूरे इलाके में तकरीबन 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। सीरिया और लेबनान और ईरान और इराक और इन सारे मुल्कों में अक्सर जाना रहता है। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कुछ आप बताते हैं, वो हमारे देखने वाले बहुत ही तवज्जो से देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो बहरहाल लोगों को पसंद आ रही हैं। आप बताइए कि इस वक्त के हालात क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमास के लीडर याह्या सिनवर के बारे में इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया है, लेकिन अभी हमास की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है। हो सकता है जिस वक्त ये वीडियो आप देखें उस वक्त तक कोई कंफर्मेशन आ जाए, कोई इत्तला आ जाए, वो अपडेट हम आपको अलग से करेंगे। जी आब्दी साहब, बताइए क्या क्या हालात हैं मैदान जंग के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अभी जो हालात चल रहे हैं, यानी समझिए कि बिल्कुल पूरे अपने जोर के साथ इसराइल अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इन रेजिस्टेंस ग्रुप, बिलखुसूस फिलिस्तीन और लुबनान। और दोनों जगह को, लुबनान को भी तकरीबन जो है कि समझ लें कि उसने फिलिस्तीन जैसे गजा की तरह से जो हालत होती है हमलों से उसने बना दी है। अब फिलिस्तीन लुबनान को भी कोई उसने लुबनान की जगह कोई शहर खाली न छोड़ा कि जहाँ पे उसने हमले न किया। और हमले भी उन जगहों पे अभी तक जो इमरजेंसी एड वाले हैं एम्बुलेंस के साथ जख्मियों को बचाने के लिए जाते हैं, उनमें से तकरीबन अब तक उसने जो है क्या है 75 लोगों को शहीद कर दिया उसमें से। और जानबूझकर और बाकायदा पता है कि ये एम्बुलेंस है, ये जो है रेड क्रॉस के लोग हैं, ये फर्स्ट एड पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, तब भी उन पे हमला किया, उनकी गाड़ियों पे हमला करके इतने लोगों को शहीद कर दिया है। और इसके अलावा जो है क्या है वो पनाहगाहें, अभी हमने पिछली दफा भी बताया कि चर्च चर्च के जो है सामने वाले इलाके में, बल्कि चर्च का जो इलाका है सहन में कुछ लोग पनाह गुज़ीर थे, तो वहां पे भी उसने जो है क्या है हमला किया है। और ये दावा करते हुए कि यहाँ पे मुकावमे का या मसलन हिजबुल्लाह ने कुछ रखा हुआ है या हिजबुल्लाह के लोग वहां पे मौजूद हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको लोगों को समझ में बात ये आनी चाहिए कि जहां दुनिया भर की बात, मैं सिर्फ जो है क्या यहीं की बात नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर में जो रेजिस्टेंस ग्रुप होते हैं, जो हुकूमतों का या मुल्कों का या हुकूमतों का मुकाबला करते हैं, ये इन लोगों को पता है और ये लोग अपना कफन अपने साथ रखते हैं। इसी वजह से इनकी जो टेक्निक है वो मुख्तलिफ है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग वाली टेक्निक से। एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है तो अब ये जो कुछ दिन चलेगा, ये मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए कि तमाम उसके पास वसाइल पाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन पूरे उसके उनके पास है, असलहा जो मुल्क है। अब जब रेजिस्टेंस ग्रुप की बात आती है तो इन लोगों में वो चीज नहीं है, यानी वो चीज नहीं पाई जाती है बेचारों के पास, यानी जो टेक्नोलॉजी मसलन अमेरिका और इसराइल और फ्रांस और इधर जो है क्या इंग्लैंड और जर्मन, ये लोग सब कुछ फराहम कर रहे हैं इसराइल को। इसराइल खुद
ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے ملک، جو خود تیار کر رہا ہے، اس کی خود اپنی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ جو ہے کیا ہے، جب رجسٹر کا مقابلہ ہوتا ہے تو رجسٹر گروپ اپنے حساب سے ہی وہ لے کے چل رہے ہیں. تو اس نے جو ہے کیا ہے، حملوں میں جو ہے کیا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اب جب سے لبنان کا سلسلہ شروع ہوا تو اب لوگوں کی نظریں لبنان پہ آ گئیں، تو اس نے غزہ پہ تابڑ توڑ حملے کر دیے. پچھلے ہفتے مسجد پہ حملہ، مدرسے پہ حملہ، اسکول پہ حملہ، پناہ گزین جو ٹینٹ ہیں ان کے، ان پہ حملے. ابھی پرسوں جو ہے کیا جو حملہ کیا ہے، اس میں ایک ہی حملے میں 45 لوگ شہید ہو گئے، جس میں اکثریت بچوں کی تھی. اس لیے کہ لوگوں کی نظریں لبنان پہ لگی ہیں، تو اس نے کہا چلو ادھر تیز حملے کر دیے جائیں. باوجود اس کے 1 سال پورے ہو چکے، اس کے بعد بھی فلسطین بالخصوص غزہ 350-360 کلومیٹر کا جو یہ احاطہ ہے، اسی کو جو ہے کیا ہے اس میں لوگوں کو کمزور نہ کر سکا ریزسٹنس گروپوں کے جو غزہ میں ہیں. جائے کہ اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اب لبنان پہ حملہ کر کے وہ چاہ رہا ہے کہ لبنان میں جو ہے رجسٹنس گروپ بالخصوص حزب اللہ، مقاومت اسلامیہ کو کمزور کر دے گا. اور اسی اعتبار سے اس نے ان کی جو قیادات تھیں، حزب اللہ کی جو قیادات، اور سب سے بڑی مین قیادت جنرل سیکرٹری آف حزب اللہ حجت الاسلام سید حسن نصراللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت، اور ان کے ساتھ بہت سارے اور لیڈران کہ جو جنگی اعتبار سے یا میدان جنگ میں کام کرنے والے اور بتانے والے، وہ ان کو بھی شہید کر دیا. اور یہ سوچ رہا ہے اسرائیل کہ ان کی شہادت کے بعد، ان کو قتل کرنے کے بعد، یہ جو ہے کیا ہے گروپ، یعنی یہ خود مقاومت جو ہے نا ختم ہو جائے گی. یہ ایک ان کا ایسا خواب ہے کہ جو شرمندہ تعبیر کبھی نہیں ہو سکتا. امریکہ کو خود پتا ہے کہ ویتنام میں اس کی کیا حالت ہوئی، اور ویتنامیوں نے کس انداز میں اس کا مقابلہ کیا ہے، اور کس انداز میں مقابلہ، مجبور ہو کہ ملک کو چھوڑنا پڑا اسے، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں. اب ان کا ایک بہت بڑا جو ہے خواب یہ ہے، جس کو نتنیاہو نے یو این او میں بھی دکھایا آپ کو پورا نقشہ، دا گریٹ اسرائیل، جس کو کہتے ہیں اسرائیل الکبریٰ. وہ کہاں کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں کہاں پہ جا کے رکتا ہے. تو کل میں ایک بہت بڑے ایک عربی جرنلسٹ ہیں، ان کا جو ہے آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کچھ سلسلے ہو رہے ہیں ابھی، اس میں اس کا کیا مقصد ہے، کیا ہے. تو اس میں آرٹیکل میں باقاعدہ طور پہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایٹیز میں جارج بش کا زمانہ، بیٹا نہ کہ باپ، جارج بش بیٹے کے زمانے میں، کونڈالیزا رائس، اس کے زمانے میں باقاعدہ طور پہ ایک پلان بنایا گیا. اور یہ پلان جو ہے بہت پہلے کا تھا، یہ تو بعد میں آیا ہے بش. یہ جو ہے کیا ہے، جیمی کیٹر کے زمانے میں ایک یہودی برطانوی امریکن، جو تاریخ اور اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا، یعنی سمجھے کہ ایک رائٹر، اسلامی تاریخ کا بہت ساری اس کو پہنچ ہے، اور وہ خود یہودی ہے، انگلینڈ کا، شاید انگلینڈ میں ولادت ہوئی، نیشنلٹی امریکن ہے. تو اس نے ایک پورے کا پوری کتاب لکھی. اس کتاب میں یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تقسیم المقسم. اب جو عرب ممالک مشرقی وسطی کے جو تقسیم ہو چکے ہیں سلطنت عثمانی کے بعد، ابھی جو تقسیم ممالک کو پھر کیسے تقسیم کیا جائے، یہ تھا. اور اس پہ کہتے ہوئے اس نے جیمی کارٹر کو دیا تھا کہ آپ اس پہ دیکھیں. تو اس نے وہاں پہ اس وقت ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کے حوالے کیا کہ اس کو آپ دیکھیں آیا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو پورا پوشیدہ رکھنا ہے، عام نہیں کرنا ہے. تو اس کو بتایا گیا. بتانے کے بعد پھر کہا گیا کہ چاہے میں ہوں یا میرے بعد کوئی آنے والا پریزیڈنٹ ہو امریکہ کا، اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو ممالک تقسیم شدہ ہیں سلطنت عثمانیہ کے بعد، ان ممالک کو پھر تقسیم کریں. اب ان میں سے کس کس کا نام ہے، اس کا ذکر کویت کے ایک مفکر اور بہت اچھے رائٹر عبداللہ نفیسی بہت بہترین آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور باقاعدہ بتایا کہ کیا کچھ خطرہ آنے والا ہے مشرقی وسطی کے لیے، اور بالخصوص عربی اور اسلامی ممالک کے لیے. اس میں کہا سعودیہ، سوڈان، مصر، ترکی، عراق اور سیریا، یہ وہ ممالک ہیں کہ ان کو تقسیم ہونا ہے. تھوڑا تھوڑا سا کاٹ کاٹ کر اس کو، ایک ہے تو 2 ملک، 2 ہیں تو 3 ملک، اس طرح سے بنا دینا ہے اس کو. تو اس کو لے کے وہ آگے بڑھے ہیں. اسی چیز کو لے کے جو ہے کیا ہے، نتنیاہو وہاں پہ یو این او دکھا رہا تھا کہ یہ ہے نقشہ ہمارا.
ابھی ان کا فائنانس منسٹر جو ہے کہ سموتریس جو ہے، جو بہت ہی بڑا متشدد ہے، وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے کیا ہے، نیل سے لے کے فرات تک کا جو نقشہ ہے گریٹ آف دا اسرائیل کا، اس کو پورا کرنا ہے. اسی لیے ان کو سب کچھ کرنے کے لیے تیاری ہے. اب دیکھیں یہاں پہ مسئلے یہ ہیں کہ آیا یہ کام ہو سکتا ہے ایک عرب مسلمان اور عربی ممالک میں سے، یا کہیں کہ دو عرب لے لیں، اب دو عربی تو ہی تقریباً پوری آبادی اگر لے لی جائے تو ان لوگوں کی 57 ملکوں میں سے اگر 2-3 ملک کو لے لیا جائے، چھوڑ دیں ہم اس کو، ایران، عراق، یمن، سیریا، لبنان، اس کو چھوڑ دیں تو باقی پورے کے پورے ایسے ہیں کہ جیسے انہوں جن کو جو ہے کیا ہے سانپ نے سونگ لیا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑوسی ممالک جو اس بیس پہ الگ ہوئے تھے 87 میں کہ ایک بہت بڑی عزت دی جائے گی اسلام کو، سانپ سونگ گیا ہے. 1 سال پورا ہو چکا ہے. دیکھیں پبلک، ہر ملک کی پبلک تو باقاعدہ طور پہ جو کر سکتی ہے، باقاعدہ جلسے، جلوس، جو آرٹیکل لکھنا یا میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا میں کہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ملک کی سطح پہ کیا کچھ کام ہو رہا ہے. یہاں پہ اس کا سلطنت عمان کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں علی مشینی، ان کا ایک جملہ کل میں دیکھ رہا تھا، بہت اچھے انداز میں انہوں نے بتایا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ 2 ارب مسلمان سوریا اور عراق کو تباہ کرنے کے لیے ہر ایک مسلمان رسول اللہ کے ساتھ شام کا کھانا کھانے کے لیے تیار تھا، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. ہر ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے شام کا کھانا کھانا ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے داعشی نہیں، تمہیں دوپہر کا کھلائیں گے، تمہیں ناشتہ کروائیں گے، تمہیں شام کا کھلائیں گے. اور جوک چلے آ رہے تھے. تو غزہ، فلسطین اور لبنان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو جو ہے کیا کھانے سے روک لیا ہے، روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، لگتا ہے ایسے. اب افسوس کی بات ہے، دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے. اور کل کی ایک آرٹیکل میں آپ کو، ٹیونس کا ایک بہت بہترین جرنلسٹ ہے، اس نے لکھا کہ جب یہ خبر پھیلی کہاں پہ، پوری میڈیا میں آئی، سب سے پہلے تو اسرائیل نے بتایا کہ جو ہم نے لیڈر حماس کے یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. تو یہاں پہ اب وہ لکھتا ہے، ٹیونس کا جرنلسٹ لکھتا ہے کہ سعودیہ کے بعض لوگوں نے خوشی منائی. میرا سوال یہ ہے کہ جب سید حسن نصر اللہ شہید ہوئے تو خوشی منائی جب وہ شیعہ تھے، اب یحییٰ سنوار کی شہادت کی خبر سنی تو پھر خوشی منا رہے ہیں جبکہ یہ سنی ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا ضمیر کہاں ہے، تم ہو کون؟ کہیں ایسے تو نہیں ہو کہ تم خیبر کے جو ہے یہودی ہو جن کی نسل چلی آ رہی ہے. یہ ٹیونس کی جرنلسٹ سوال کر رہے ہیں. اب بتائیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک لے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر عبداللہ نفیسی نے اپنے آرٹیکل میں لکھا اور بتایا باقاعدہ طور پہ کہ یہ ہونے والا ہے. اب اسی کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں 6 ملک تو ایسے ہوں گے کہ جن کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اس میں امارات، قطر، بحرین، کویت، لبنان، فلسطین، یعنی ان کا نام بھی نہیں رہے گا جو نیا جو بننے جا رہا ہے، جو اسرائیل اور امریکہ جو بنانے جا رہے ہیں. اب اگر خدا نخواستہ رجسٹنس گروپ، ایکسس آف دا رجسٹنس گروپ کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ خطہ سامنے ہے. پھر اب اگر یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اپنے ملک کی پبلک سے، پبلک کی بھی محبت نہیں ہے ان کو، چلے اسلام کی، انسانیت کی بات تو دور کی بات، کم از کم اپنی پبلک کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ بھی نہیں ہے بلکہ بالخصوص اب ان لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی ہمیں وہ بچا لے گا، ہمیں وہ بچا لے گا. اس کو باقاعدہ جو ہے ٹرمپ نے باقاعدہ جو ہے پہنچ کے سو دیا، میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ بھائی ہم تو آئے ہیں، جب تک ہم دودھ دھو سکتے ہیں ٹھیک ہے، اور جس دن دیکھیں گے کہ اب دودھ نہیں ہے تو ہم قصائی کے حوالے کر دیں گے، ہمارا کام ہی یہی ہے. تو سب کہنے کے بعد $750 ملین وہ اپنے لیے اور پتہ نہیں کتنا جو ہے کہ امریکن خزانے کے لیے وہ لے کے گیا تھا. یہ سوچ کر ان ممالک کا یہ سوچنا کہ ہم بچ جائیں گے یا ہمیں وہ بچا لے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہاں بچانا ہے، کرنا ہے، تو آپ اپنی پبلک کو، اپنی عوام کو
کم از کم اتنی غیرت داری تو کم از کم دکھائیں کہ جو 1 سال تک نہتے لوگ، بچے، شیرخوار بچے، یہاں تک کہ جو سمجھیں کہ رات میں بچہ پیدا ہوا صبح شہید ہو گیا حملے میں، ابھی بھی اگر ضمیر نہ جاگا تو کیا جاگے گا؟ اور حملے تو باقاعدہ وہ کر رہا ہے، اس کا جوابی کارروائی دونوں طرف سے دی جا رہی ہے، چاہے فلسطین غزہ کے حوالے سے ہوں یا پھر ادھر لبنان کے حوالے سے ہوں۔ قیادت کو یعنی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے بعد ان کا یہ سوچ لینا کہ بس یہی ایک تھے، ان کے بعد یہ ختم ہو گیا، یہ جو ایک خام خیال ہے۔ ریزسٹنس گروپ کا ہر جگہ دنیا میں قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 درجے کے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، فرسٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں کس لحظہ، کس منٹ میں، کس وقت ہمیں جانا ہے۔ یہ ہوتے ہیں، چاہے اسلامی ریزسٹنس گروپ لے لیں آپ یا انسانی ریزسٹنس گروپ لے لیں، جو بھی لے لیں، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب جاتے ہیں تو اپنے پیچھے لاکھوں کو تیار یا اپنے پیچھے جو سینکڑوں کو تیار کر کے چلے جاتے ہیں کہ جو اس سلسلے کو لے کے چل سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے بعد اور ان کے ساتھ جو لیڈران اور بھی شہید ہوئے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے، 1-2 دن 3 دن کا جو تھوڑا سا عجیب سا ایک ماحول ہو چکا تھا، اور خود میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بھئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جبکہ کہہ دیا گیا تھا صاف صاف طور پہ، شیخ نعیم قاسم نے باقاعدہ طور پہ ان کو کہا، جو بیان دیا کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی جگہ جو ہے نا خالی نہیں ہے، سب پوری فل ہو چکی ہے، سب اب ہر آدمی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن وقت آنے پہ ہم دکھائیں گے۔ اس کے بعد کے حالات کو دیکھیں، ابھی دیکھ لیں، زندگی میں جو ہو رہا تھا اس کو دیکھیں، شہادت کے بعد ابھی جو ہوا ہے اس کو دیکھیں۔ اب میں ایک بات آپ کو یدیوت احرانوت میں ایک جو ہے نا، آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے حالانکہ اس سوال کا کسی حد تک جواب دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے، دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یحییٰ سنور کی موت جو ہے وہ ایک اپورچنٹی ہے، ایک موقع ہے جنگ کو ختم کرنے کا۔ یعنی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایک کامیابی جیسی کوئی چیز، جیت جیسی کوئی چیز دنیا کے سامنے دکھائے اور پھر جنگ بند کرنے کا راستہ ہموار کر لے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور دوسری بات، حزب اللہ کے ابھی سیکریٹری جنرل کے نام کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ قاسم نعیم کہہ رہے ہیں کہ ساری جگہ پوری ہو چکی ہیں، کیا اعلان نہ کرنا بھی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیا کچھ ہے اب؟ اور ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ اگر یحییٰ سنور نہیں رہے، جس کا ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ کنفرم خبر نہیں ہے ہمارے پاس، اگر وہ نہیں رہے تو اب آگے کون؟ بات چیت کس سے ہو پائے گی؟ وہ جو بات چیت مصر میں اور قطر میں ہو رہی تھی، اس میں کون حصہ لے گا؟ کیا بالکل اسرائیل خود اپنے راستے بند کرتا ہوا نہیں جا رہا ہے؟ بالکل قاسمی صاحب، دیکھیں اب یہ جو اسی خبر اس نے اسرائیل نے اعلان کیا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے قتل ہوئے، ابھی میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں، ہو گئے نہیں ہوئے، ابھی اعلان نہیں ہوا حماس کی طرف سے کیا ہے، بات ہو رہی ہے کہ چلیں اس کو مان لیتے ہیں ہوئے تو کس انداز میں ہوئے، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ اسرائیل ہمیشہ یہ کہہ رہا تھا اور ہمیشہ اس کا یہی تھا، چاہے شہید اسماعیل ہنیہ کے حوالے سے لے لیں، ان کے علاوہ جہاد اسلامی کی جو مثلا لیڈران ہیں ان کے حوالے سے، اور خود جو یحییٰ سنوار کے حوالے سے، ابھی اس سے پچھلے دنوں میں جو باتیں ہو رہی تھی کہ یحییٰ سنوار جو ہے کیا ہے، پناہ گزینوں کے ساتھ جا کے جو ہے کیا ہے، کسی جو ہے کیا عورتوں کے ساتھ اور کسی خیمے میں ہے، پھر کہا گیا ہے کہ نہیں جا کے جو کسی ہاسپٹل میں جا کے پناہ لے لی، اور کبھی کہا کہ جو ہے کیا وہ ایجپٹ چلے گئے، کبھی کہا کہ فلاں ہو گئے۔ یعنی ان کی جو انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی، سب 1 سال پورا ہونے کے بعد بھی اس کی جگہ کا پتہ لگا کے، جس کو کہتے ہیں ٹارگیٹ کیلنگ والی معاملہ نہیں ہوا، کامیابی پھر بھی اسرائیل کو نہیں ہوئی ہے۔ یہ میدان جنگ میں تھا اور حملہ کرتے ہوئے، کل کی خبر یہ ہے کہ نیوز چینل نمبر 11 نے اسرائیل کے یہ کہا ہے کہ یحییٰ سنوار نے جب گولی چلائی، حملہ کیا، تو اس حملے میں 2 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کی حالت بہت ہی خراب ہے۔
اور باقاعدہ طور پہ فوجی پورا اور لباس جس کو جوبا کہتے ہیں، اپنا جاکٹ پہنے ہوئے تھے، اسلحے کے ساتھ تھے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس کے بعد جب ڈرون جہاز آیا تو انہوں نے اسے کے ذریعے سے اس کو مارنے کی بھی کوشش کی، یعنی اس کو کہ اس کو گرایا جائے. یعنی حالت اگر شہادت کی، قتل کی مان لی جائے تو بھی جو ہے کیا ہے میدان جنگ میں جا کر نہ کہ جو ہے کیا تمہاری انٹیلیجنس نے کیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. شہادت بھی جیت ہے کہ تم نہیں کر اور سکے. اور ایک ساتھ پہلی خبر جو اسرائیل نے دی کہ ایکسیڈنٹلی مار دیا ہے، جی ایکسیڈنٹلی مارے بالکل. گئے، وہ ہاں. کوئی پلان کر کے نہیں مارا گیا، یہ بھی کہا ہے اسرائیل کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کا جو دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے، اس کے پرائم منسٹر سے، نتنیاہو سے کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو کہ تم نے یحییٰ سنوار کو قتل کر دیا. اب جو باتیں اس طرح کی جو ہوتی ہے نا، دیکھیں اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، نا حق یعنی نہتے لوگوں پہ ظلم ہونے کے بعد، ایک وہ ملک یا ایسے ممالک کے جہاں پہ ڈھونگ رچا رکھا ہے انہوں نے حقوق انسانیت کی، اور بات کرتے ہیں حقوق انسانیت پہ، بات کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے، اور وہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ موقع ہو سکتا ہے جنگ بندی کے لیے ہو جائے، یعنی ابھی بھی وہ بھی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی. اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کا قتل ہو گیا اور یہ چلے گئے تو مسئلہ سمجھے کہ حماس ختم نہیں. یہ لوگ رجسٹر گروپ جو ہے کیا ہے، یہ ایک کے بعد دیگر ایک کئی تیار رہتے ہیں. اجے ایک اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد، چلیں اس سے پہلے لیتے ہیں، شیخ یاسین کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد سیسی کی ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں شہید اسماعیل ہنیہ، اور اس کے بعد جو ہے کہ شہید، اگر اس کو اگر تصدیق ہو جائے، شہید یحییٰ سنوار کی. تو ان لوگوں کا جو ہے کیا ہے، لوگوں کے یا لیڈروں کے مارنے سے تحریکیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو ہے کیا ہے خیال، یہ خام خیال ہے، یہ کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے. اور یہ بات خود اسرائیلی ذمہ داران بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ یہ نظریہ ہے جو فلسطینی لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں بسا ہوا، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ خود اسرائیلی ذمہ داروں نے یہ بات کہی. اچھا، میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس ذرا کم رہ گیا. جو آپ اسرائیل کے میڈیا سے کچھ چیزیں بتانے والے تھے، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں بہت نزدیک ہیں، اطلاعات آپ کے پاس زیادہ ہیں. کل کا بیان یہ ہے کہ کل شام کا رات کا بیان جو ہے کیا ہے، یائر لیفی بہت اچھا رائٹر ہے ان کا، وہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیلیوں کی سب سے بڑی مصیبت اور غلطی، بےخوفی، یا جو بھی کہہ دیں، وہ جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں کر لیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. جس طرح سے سمجھا تھا کہ جو ہے کیا اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا تو ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے جو ہے کیا سنسیسی کو قتل کیا تو ختم ہو جائے گی، شیخ یاسین کو قتل کیا تو ختم ہو جائے گی. یہ جو ہمارا تصور پایا جا رہا ہے، یہ پورے کا پورا غلط تصور ہے. یہ غلط فکر ہے، حماس کے حوالے سے ہو، جہاد اسلامی کے ہو، یا حزب اللہ کے حوالے سے ہو. کیا حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا ہم نے تو چلو بھائی اب ختم ہو گیا؟ یہ بات نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کو سمجھنا ہے، کس کو؟ وہاں کی پبلک کو، ان کے عقائد کو اور ان کی تھنکنگ کو. جب تک ہم ان کے عقائد اور ان کی تھنکنگ کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. اور یہ سوچ لینا ہمارا کہ بھائی چلو ہم نے حملہ کر دیا تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں. بلکہ ان حملوں کے بعد، بلکہ ایک ایک لیڈر جس کو ہم مار رہے ہیں، اس کے بعد ہماری حالت اور خراب ہوتی جا رہی ہے. خراب اس طرح سے ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے قتل سے پہلے تو لوگ ہمارے اسرائیلی نارتھ فلسطین میں اپنی جگہوں پہ رہتے تھے. اب جو ہے کیا ہے، چلو پناہ گزین علاقوں میں چلے جاتے تھے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں، اور نہ نکل رہے ہیں وہاں سے. ابھی وہ کب تک اندر بیٹھے رہیں گے؟ اب لوگ جو ہے کیا ہے، گھر بار سب کچھ ختم کر کے باہر چل رہے ہیں. اب حملے کا جو دائرہ تھا وہ جو 10 15 20 کلومیٹر کے دائرے میں تھا، ساؤتھ لبنان سے جو ہو رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ 150 کلومیٹر تک پہنچ چکا ہے. اب جو نئی جو استعمال ہو رہا اسلحہ، کل جو استعمال کیا گیا ہے، جو میزائل، 2 میزائل جو یہ کہے ہیں، جس کا نام نصر 1 ہے، اور ایک جو ہے کیا ہے پرانے جو پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، جو ہے کیا ہے وہ قادر 1 اور 2، اور نصر 1 پرسوں استعمال کیا گیا ہے.
اور اس کے لیے تمام میڈیا اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم نے تو ہمارے پاس تو ایسے جو ہے اچانک والی چیز جس کو عربی میں کہتے ہیں مفاجہ، یعنی ایک بارگی دکھانے والی جو چیزیں بہت ہیں ہمارے پاس، اور ہم لوگ کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم جو ہے کیا ہے آہستہ آہستہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی اس طریقے سے ہم نکالیں گے. اب یہاں پہ جیسے جو ہے کیا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ابھی اس لیے کہ زیادہ ٹائم بھی شاید نہیں ہے، یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک کہ آپ دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے اسرائیل کی اس وقت تک یہ جنگ بند نہیں ہو سکتی. دکھتی ہوئی رگ کیا ہے؟ جیسے آپ کے شہروں کو وہ برباد کر رہا ہے اور عام پبلک کو مار رہا ہے، اس طریقے سے آپ میزائل ماریں، حملہ کریں شہروں پہ، بلڈنگوں پہ، اور جو ہے کیا ہے لوگوں پہ، تب جا کے جو ہے کیا ہے یہ حملہ روکے گا. یہ عام تقریباً جو ہے کیا اکثر بیشتر وہ حضرات کہ جو باریک بینی سے اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، یعنی ہر آدمی کا جو دل تو چاہتا ہی ہے، جو چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی کہ فوراً مار دو، ختم کر دو، لیکن جو میدان میں ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کب کیا کچھ کرنا ہے، کب حملہ ہونا ہے، کس انداز کا حملہ ہونا ہے، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور جو جرنلسٹ حضرات اس میدان سے گزرے ہوئے ہیں، جو دقیق نگاہ جس کو کہتے ہیں کہ ما بین السطور پڑھنے والے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہی ہم کہتے تھے پہلے ایران کے حملے سے پہلے. کیا کچھ نہیں کہا تم لوگوں نے؟ تم نے تو کہا کہ ایران نے لبنان کو بیچ دیا، ایران نے غزہ کو بیچ دیا، ایران نے حسن نصر اللہ کو بیچ دیا، ایران نے اسماعیل ہنیہ کو بیچ دیا. بیچنے سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے کیا ان کو ختم کروا دیا، ان کا جو ہے کیا ہے سمجھوتا چل رہا ہے. جب حملہ ہو گیا تو کہہ رہے کہ وہ کیا کہنے ایسا حملہ تاریخ اسرائیل میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور اتنے میزائل جا کے گرے. کہہ رہے کہ تم جو وقت سے پہلے فیصلہ نہ لیا کرو اور یہ جو ہے ہمیشہ بین السطور پڑھنے کی کوشش کرو، اور جو لوگ میدان میں ہیں ان کو پتا ہے کب کون سی چیز استعمال کرنی ہے، کب کیا چیز استعمال ہو، کون سا حملہ ہو، کس طریقے سے ہو. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ ہے یا نہیں ہے، وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 20% بھی استعمال نہیں کیا. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آخر میں تقریباً. دیکھیے آپ ایسی جگہ ہیں جو بہت ہی ایک طرح سے میٹنگ پوائنٹ ہے اس وقت، یعنی جس جگہ آپ ہیں دمشق میں، یہ وہ جگہ ہے جس راستے سے حزب اللہ کو بھی مدد جاتی رہی ہے، مدد جا سکتی ہے. یہ وہ راستہ ہے جس سے شاید حماس تک بھی کچھ پہنچ جاتا ہو. میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو راستے بند ہیں. تو کیا اور آپ نے اس بیچ میں پچھلے اس ایک سال میں کئی ملکوں کا دورہ کیا. ابھی کچھ مہینے پہلے آپ کربلا میں تھے، وہاں دنیا بھر کے لوگ تھے اور اس پورے علاقے کے ملکوں کے لوگ تھے، جس میں عراقی، ایرانی، فلسطینی، جارڈن، ہر طرف سے تھے. آپ اس جنگ سے متعلق وہ کون سا ایسا جذبہ ہے جو اسرائیل کے خلاف جیتنے تک ان کو جاری رکھے گا؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیا واقعاً ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں دو چیزیں جو ہے کیا ہے اہم کریکٹر ادا کر رہی ہیں، کردار ادا کر رہی ہیں اس پوری جنگ کے حوالے سے. طوفان الاقصی کے حوالے سے 7 اکتوبر سے جو شروع ہوا ہے، یہ اس کو لیتے ہیں ہم ایک سال کے حوالے کو، ورنہ پہلے سے تو مسئلہ چل ہی رہا ہے. دیکھیں، جب کسی بھی قوم اور عوام اور پبلک کو یہ احساس دلایا جائے کہ تمہارا حق تم سے چھینا گیا ہے، تمہیں در بدر کیا گیا ہے، تمہارے پورے حقوق ختم کر دیے گئے، تمہارے آباء و اجداد کو آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے، عزت لوٹی گئی ہے، یہ چیز جب چیز ہوگی تو پبلک میں جو ہے نا نسل در نسل جو چیز چلتی ہے. اب مثلا یہاں سیریا میں دیکھ لیجئے گا، سیریا کا مسئلہ جو ہے کیا بغیر کسی مذہب و ملت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹوٹل سیرین، کرسچن ہوں، کردی ہوں، عرب ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، علوی ہوں، جو بھی ہیں، بس یہ ہے کہ ان کی پالیسی یعنی حکومتی پالیسی سب پورا یہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کا وجود ناجائز وجود ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ ہمارا ہی نہیں پوری انسانیت کا دشمن ہے. تو اب یہ چیز جو ہے کیا ہے بڑھتی رہتی ہے انسان کے بڑھتے ہوئے میں. یہی حال فلسطین کا تو اس سے بھی زیادہ ہے نا. فلسطین کی جگہ کو باقاعدہ قصبہ
قبضہ کر کے مقصوبہ فلسطین کی جگہوں پہ اس نے اپنے شہر بنائے، شہر بسائے ہیں۔ تو یہ جو جذبہ ہے چلا، اور دوسرا جو مین جو جذبہ شروع ہوا ہے کاظمی صاحب، اور حقائق سامنے آئے ہیں طوفان الاقصی اس جنگ کے بعد، اس سے پہلے تک کے جو معاملے تھے، لیکن اس جنگ نے مین پوری امت اسلامیہ اور امت انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا۔ وہ ہے قدس کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ، مسجد الاقصی کا مسئلہ، ثالث الحرمین کا مسئلہ۔ اب اس کے لیے جو انسانیت پہ کہاں پہ جمع ہوئے؟ وہاں جمع ہوئے جہاں سے پوری انسانیت کو آزادی ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام، کربلا۔ یہ جو اس جنگ نے باقاعدہ طور پہ فلسطین کے بچوں میں، جوانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، بوڑھوں میں، سبوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا۔ اب غزہ کا ہو یا جو رام اللہ کا ہو، یا پھر جو ہے کیا ہے خان یونس کے ان علاقے جتنے بھی ہیں، ان تمام علاقوں میں جو ہے باقاعدہ طور پہ ان لوگوں میں یہ چیز پیدا ہونے لگ گئی ہے کہ اگر ہم پورے کے پورے شہید بھی ہو جائیں لیکن ہمارا مشن زندہ رہے وہ کافی ہے۔ جس طرح امام حسین نے سن 61 ہجری میں کربلا میں پورے گھر کو، یعنی پورا گھر شہید ہو گیا، صرف اکیلے امام زین العابدین بچے، اور پھر ان کا جو مشن تھا وہ چلتا رہا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا شام میں، کہا فرزند رسول یہ بتائیے گا کہ اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی؟ تو امام فرماتے ہیں تھوڑا سا انتظار کر لے، تجھے خود پتا چل جائے گا کہ اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہوا، زوال کا وقت ہوا، مؤذن اذان کے لیے گلدستہ اذان پہ گیا اور اس نے اذان دینا شروع کر دی، اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی اور جیسے ہی وہاں پہ پہنچا محمد اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، تو کہا کہ بتا اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی ہے؟ تو فوراً کہتا ہے فرزند رسول آپ نے صحیح کہا کہ میرے بابا، میرا خاندان، میرے بھتیجے، بھائی، چچا سب شہید ہوئے، لیکن جس مقصد کے لیے میرے بابا نکلے تھے وہ مقصد کامیاب ہو گیا کہ قیامت تک محمد کا نام، اللہ کا نام اذانوں سے باقاعدہ گلزار سے دیا جائے گا، اور دین اور شریعت محمدی کو بچا لیا۔ یہ فکر جو ہے کیا ہے پوری کی پوری تقریباً پیدا ہو چکی فلسطین، پوری امت اسلامیہ کی عام پبلک میں۔ چند اگر حکمران غلامی کرتے رہیں جو ہے کیا ہے اپنے ویسٹرن کنٹریز کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، تو ان کی غلامی سے پبلک میں جو جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس لیے کہ کربلا یہ جو لیڈرز مارے جا رہے ہیں، جو لیڈرز مارے جا رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد جو اسرائیل کا اندازہ ہے، جو امریکہ کا اندازہ ہے، جو کل نتن یاہو نے جو تقریر کی ہے اس میں 2-3 باتیں کہی ہیں۔ یہ جو لوگ غزہ میں رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے قیدیوں کو پکڑا ہوا ہے، ان قیدیوں کو چھوڑ دیں اور ہتھیار چھوڑ دیں، ہم انہیں آپ کو رہنے دیں گے، اور آپ اس ظالم حکومت سے ہٹیں، یعنی حماس کے تحت جو بھی کچھ آپ ہیں اس کو بھول جائیں، اور نہیں تو ہم سب کو ختم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں دھمکیاں بھی تھیں، لالچ بھی تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کمزور پڑھ کر کے، کمزوری کی حالت میں جنگ بندی کا کوئی فیصلہ ہوگا اس کے آخر میں، اگر جنگ بندی کی کوئی بات ہوتی ہے تو؟ کاظمی صاحب اگر جنگ بندی کی بات ہوگی نا تو ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کی شرطوں پہ جنگ بندی ہوگی، ان کی کمزوری میں نہیں ہوگی۔ یہ اتنے مستعد ہیں، اتنے تیار ہیں کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہے کیا ہے خود کو شہید کروانے کے لیے تیار ہیں، اور چل ہی رہا ہے معاملہ، شہید ہو ہی رہے ہیں، گھر برباد ہو ہی رہے ہیں، شہر برباد ہو رہے ہیں، ہاسپٹل، مدرسے، اسکول، مسجدیں، چرچ، کوئی چیز بچی نہیں ہے اس کے حملوں سے۔ تو اب جو ہے کیا ہے اس کا جو نظریہ ہے نتنیاہو کا یا اسرائیل کا یا امریکہ کا، کہ ہم اس طرح سے قتل کرنے کے بعد یہ لوگ کمزور پڑ کے ہم سے جو ہے کیا کہیں گے بھائی کہ چلو ٹھیک ہے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ نے سب کچھ بتا دیا ہے، تاریخ کو پڑھ لیا ہے ان لوگوں نے کاظمی صاحب۔ جناب مختار کو زمانے میں شاید ٹائم دادا ہو، بھائی 1 منٹ لے لیتا ہوں تاکہ جو ہے تمام مشاہدین کو، ناظرین حضرات کو پتا چلے کہ جب اس طرح کی حکومتیں کوئی آفر دیتی ہیں، کوئی دشمن آگے سے آفر دیتا ہے، تو اگر وہاں پہ ہتھیار ڈال دیا جائے تو انجام کیا ہوتا ان لوگوں کا۔ جناب مختار کے ساتھ 7,000 لوگ تھے۔ جب مصعب بن زبیر نے قلعے کا بلکہ جو ہے کہ دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا،
تو جناب مختار نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس اب بھی بہت بڑی طاقت ہے، تم لوگ سب کے سب باقاعدہ طور پہ تیار ہو جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے، ہم جیتیں گے۔ لیکن یہ تھا کہ مصعب بن زبیریوں نے اندر اندر سے بہت ساروں کو خرید لیا تھا، اور سبوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ پھر اس نے جو ہے کہ مصعب بن زبیر نے کہا کہ جو بھی اسلحہ ڈال دے گا، سرنڈر کر دے گا خود کو، وہ جو ہے ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری حکومت میں رہے گا، ہم اس کو پورے حقوق دیں گے۔ یہ دھوکہ تھا۔ اب نکلے کتنے؟ 7 آدمی تھے جناب مختار کے ساتھ، جنگ ہوئی، شہید ہو گئے۔ یہ جو 7,000 جتنے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے تو اسلحہ ڈال دیا تھا، تو حکم ہوا کہ ان سبوں کو قید کر لو۔ قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد پورے 7,000 کو بکریوں اور بھیڑوں کی طرح سے قتل کیا ہے۔ جب اسلحہ ڈال دیا جاتا ہے نا، تو پھر جو ہے کیا ہے، اسی طریقے سے تمہیں ذلیل و خوار ہو کے مرنا پڑتا ہے۔ اب یہ لوگ پڑھ چکے ہیں تاریخ کو، اب ان میں سے پورے کا پورا قربان کرنے کے لیے تیار۔ جب کربلا کو آئیڈیل بنا دے کاظمی صاحب، تو پھر جو ہے کیا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ بالکل، جب کربلا کو آئیڈیل بنا لے تو کوئی پرواہ نہیں، اور ہے ہاتھ منت ذلہ کا جو ان کا نعرہ ہے وہ بہرحال بہت مضبوط نعرہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ کمزور ہو کر کے کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے لیڈرز کے جانے کے باوجود۔ بہت بہت شکریہ سید علی باقر عابدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ مجھے امید ہے اپنے درشکوں سے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس میں بہت انفارمیشن ہے، اس میں مذہبی پہلو بھی ہے، اور جو مضبوطی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ریزسٹنس فورسز میں وہاں پر گراؤنڈ زیرو پر، انہوں نے بتائی کہ یہ قطعی پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔